बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की स्टोरी है रिज़ा रिज़ा ख्वाब मेरे बाय उमर रुबा। फज्र, ओ फज्र उठ जाओ, दोपहर हो गई है। दादी की आवाज़ें अब आना शुरू हो गई थी। फज्र उठती है कि मैं खुद आऊँ। गज़ब खुदा का, पूरी दुनिया जाग गई है और अभी तक गधे घोड़े बेचकर सो रही है। उठ जा, क्या कॉलेज वालों ने सोने के लिए छुट्टियाँ दी थी? दादी की पाटदार आवाज़ से उसकी आंख तो खुल चुकी थी, मगर उस पर सुस्ती गालिब थी। ना उठ तू, अभी आती हूँ मैं खुद उठाने। दादी का खुद उठाने आना मतलब कि छड़ी समेत आना, और फिर उसका मतलब क्या होगा? उसकी आवाज़ से वो फ़ौरन उठी और वहीं से आवाज़ लगाई, आने की ज़रूरत नहीं है, ये उठ गई हूँ मैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, एक तो सोने भी नहीं देते। इस घर में दो घड़ी का सुकून नहीं है। चलो जी, शुरू हो गए उसके ड्रामे। दादी बड़बड़ाते हुए तस्बीह दाने गिराने लगी। उसने फटाफट मुंह पर पानी के 2-3 छपाके मारे और फिर आकर बिस्तर की तय करने लगी। क्या फिर से सो गई हो? मुझ बूढ़ी को तो किसी का भी ख्याल नहीं है, बस अपनी पड़ी है सबको। दादी की एक मर्तबा फिर आवाज़ आई, आ रही हूँ दादी, आ रही हूँ। एक तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है, सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। आखिरी जुमले दानिस्ता ज़रा आहिस्ता किए कि दादी से कुछ बाइद न थे कि आकर कहीं से दहला ही ना दे। बाहर आकर वो फ़ौरन किचन में चली गई। अपने और दादी के लिए चाय बनाई। एक चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और दूसरे पर फटाफट पराठे बनाने लगी। ये लें दादी, गर्मा गर्म चाय और पराठे, नाश्ता करें। बीबी, दिमाग तो ठिकाने पर है ना? दिन के 12 बजे कौन सा नाश्ता होता है? खुदा का खौफ करें दादी, कौन से 12? अभी सिर्फ 9 बजे हैं। उसने हैरानी से दादी को देखते हुए जवाब दिया। जवाब पर दादी इसे नज़रअंदाज करके नाश्ते में मशगूल हो चुकी थी। नसरीन बेगम और वक़ार साहब की एक ही औलाद थी, अजहर। इकलौती औलाद थी, इसलिए खूब लाड प्यार से पाला और खूब नखरे उठाए गए। अजहर में वक़ार और नसरीन की जान थी। इधर मुंह से कोई फरमाइश निकली, उधर झट पूरी हुई। किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। खुशहाल घराना था। वक़ार साहब की बाज़ार में कपड़ों की दुकान थी जो कि खूब चलती थी। इधर अजहर ने जैसे ही कॉलेज से फारिग होकर बाप के साथ कारोबार संभाला, नसरीन बेगम को बेटे के सर पर सेहरा सजाने की जल्दी होने लगी। आखिरकार बड़ी तलाश के बाद शादी में एक लड़की सोनिया इनकी नज़र को भा गई। बड़ी छान पटक के बाद वो इसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। वैसे भी सोनिया खुश अखलाक, खुश शक्ल और बावकार किरदार की मालिक थी। सोनिया के घर वालों को भी अजहर पसंद आ गए और यूं झटपट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ। और एक सुहानी सी घड़ी में सोनिया इनके घर ब्याह कर आ गई। लेकिन मालूम नहीं इनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। सोनिया और वक़ार की शादी के 3 माह बाद ही जब अजहर और वक़ार साहब दुकान से वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही मौका पर दम तोड़ गए। ये हादसा सोनिया और नसरीन बेगम के लिए किसी हादसे से कम न था, लेकिन किसी के चले जाने से ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म होती। 6 महीने बाद सोनिया के ऑपरेशन के लिए रकम कम पड़ने लगी तो गाड़ी भी बेच दी, लेकिन जो कुदरत को मंजूर। सोनिया भी फज्र को दादी के हवाले करके राह अदम सवार गई। सोनिया की मौत भी किसी सानिया से कम न थी, मगर इन्हें जीना था नन्ही फज्र के लिए। दुकानों को उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया था। वैसे भी उनकी दुकान के मुकाबले में दूसरी बड़ी दुकानें आ गई थी। नसरीन बेगम ने साथ साथ सिलाई भी शुरू कर दी थी और फिर इस दुकान के किराए से इतना हो जाता था कि 2 वक्त की रोटी आराम से खा लेते। गोया गुजर बसर हो रहा था। और लाख शुक्र उस खुदा का जिसके करम से आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा था। अरे दादी, कहाँ खो गई? फज्र की आवाज़ पर वो हाल में आ गई थी। फज्र ही उनके लिए सब कुछ थी, मगर न जाने दादी को एक अनजाना सा खौफ रहता था कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। दादी सुने ना, आज फज्र बहुत आराम से बात कर रही थी, मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला था। बोलो, इजाज़तनामा मिला?
دادی اس بار تو عید پر میں نئے کپڑے لوں گی اور نئی سینڈل اور نئی جیولری بھی اور میک اپ کا کچھ سامان بھی اور دادی ہم شہر جا کر شاپنگ کریں گے۔ وہ دادی کی کیفیت سے بے نیاز بس اپنی کہے جا رہی تھی۔ او بی بی کن خیالوں میں ہو؟ اس دنیا سے باہر نکل آؤ۔ ابھی عید میں کافی وقت پڑا ہے، قربانی میں حصہ بھی ڈالنا ہے مجھے۔ اور سن، تیرے کپڑے سی دیے ہیں میں نے سی دیے ہیں، اور چپل وغیرہ تو میٹھی عید پر کی تھی نا، تو بس وہی پہن لیجیے۔ نہیں پہننی وہ چپل مجھے، اور جو سوٹ سلائی کر کے مجھ پر احسان کیا ہے نا، نہیں پہننا مجھے وہ بھی۔ ریڈی میڈ سوٹ لینا ہے مجھے، اور بالکل نئے چپل بھی۔ وہ نہایت بدتمیزی سے گویا ہوئی اور تن فن کرتی یہ جا وہ جا۔ دادی تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ اب وہ کمرے میں جا کر خوب روئے گی، اور پھر جب غصہ ہلکا ہو جائے گا تو اپنے خوابوں میں کھو جائے گی۔ اور وہ کیا تھا؟ ہاں، دادی کی ایک یادداشت اب اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، یاد آ گیا تھا کہ ایک شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور اسے بڑے سے محل میں لے جائے گا۔ کنیزیں ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی، وہ فوراً اس کا ہر حکم بجا لائیں گی۔ لیکن جو لڑکیاں محرومی دیکھتی ہیں نا، ان کے پاس سنبھال کر رکھنے کے لیے قیمتی چیز کے نام پر یہی چند خواب ہوتے ہیں۔ اب یہ ان پر منحصر کرتا تھا کہ وہ ان خوابوں کو خواب ہی رہنے دیں یا ان کی تعبیریں بھی ڈھونڈیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا بھی تو نہایت اہم ہوتا ہے کہ ہم خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ نہ اپنائیں۔ آج اس کے کالج کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ وہ تیار ہو کر اپنے اور دادی کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے فوراً بعد کالج کے لیے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کالج میں صرف اپنی ہی لڑکیوں سے دوستی کر رکھی تھی جو دولت مند تھیں۔ جیسے اپنی جیسی غریب لڑکیوں کو تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ کچھ شکل و صورت کی بھی اچھی بلکہ کافی حسین تھی، اور تھی بھی بلا کی حسن پرست۔ وہ کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی، تب ہی اسے کسی نے پکارا۔ اے فجر، رکو تو۔ یہ نمرہ تھی، اس کی دوستوں میں امیر ترین دوست۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ گاڑی میں ایک ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اوہ، میں انٹرویو کروا دیتی ہوں۔ یہ میرے کزن ہیں ارحم، اور ارحم بھائی، یہ میری دوست فجر ہے۔ نمرہ نے بھی اس کی جھجک محسوس کر لی تھی، اسی لیے تعارف کروا دیا۔ فجر، واٹ اے بیوٹیفل نیم۔ بالکل آپ کی طرح۔ اپنی تعریف کسے اچھی نہیں لگتی، اور مد مقابل تو تھی ہی فجر، بلا کے حسن پرست اور اوپر سے دولت کی شیدائی۔ اس کے کہنے پر مسکرا دی۔ ارے آپ تو مسکراتے ہوئے اور بھی اچھی لگتی ہیں، بالکل مہتاب کی طرح۔ بس کر دے ارحم بھائی، اب اور مکھن نہ لگائے، نمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے کون سا مکھن، میں نے سچائی بیان کی ہے، صرف اور صرف۔ ویسے بھی مجھے مکھن پسند نہیں ہے۔ اچھا بس، اب چلو فجر، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ نمرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کالج کے گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا، اور فجر کے مڑنے پر بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ جس طرح دو چاہنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، تو محبت کے یہ دونوں پنچھی کیسے جدا رہ سکتے تھے؟ اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ فجر ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اسے اپنے خواب سچ ہوتے دکھائی دے رہے تھے، اور اب تو باقاعدہ کالج ٹائم کے بعد ریستوراں میں، کافی شاپ میں ملتے تھے۔ فجر نے دادی کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ کالج ٹائم کے بعد وہ اور اس کی سہیلیاں لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بناتی ہیں۔ اس دن وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فجر یار، تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیں، ایک ادا سے جواب آیا تھا۔ نہ جانے ارحم کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ خیر، فجر نے اجازت دے دی۔ تم ہو ہی اتنی حسین یا مجھے لگتی ہو؟ ارحم نے فجر کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے نہ جانے کیوں پوچھ لیا تھا۔ قسم سے تمہیں دیکھتا ہوں تو ہر بات بھول جاتا ہوں۔
رات کو سونے لگتا ہوں تو تمہارا چہرہ سامنے آنے لگتا ہے۔ ہر وقت تمہاری باتیں، تمہارا مسکرانا، تمہاری ادائیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ تمہارا یہ چاند سا چہرہ میری نظروں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب تو میں کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہا۔ بس بس، فجر نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا شاعر بنے ہوئے ہیں؟ بس کریں، اتنی تعریف نہ کریں میری کہ مجھے لگے کہ میں کسی پرستان کی پری ہوں۔ میرے لیے تو تم پری سے بھی بڑھ کر ہو۔ کالج کی سفید یونیفارم کے علاوہ میں نے تمہیں کسی کلر میں نہیں دیکھا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ہر رنگ میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ ویسے مجھے ریڈ کلر بہت پسند ہے، اور جب بھی میں تمہیں تصور میں دیکھتا ہوں ریڈ کلر میں ہی دیکھتا ہوں۔ قسم سے سیدھا دل پہ لگتی ہو۔ اوکے اوکے، اور ہم اب چلتے ہیں۔ دادی انتظار کر کے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ فجر نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں، ارحم نے بیل ٹیبل پر رکھ کر گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس دن کالج کی چھٹی تھی۔ فجر نے سوچا کہ آج وہ نمرہ کے گھر چلتی ہے اور ارحم کو بھی سرپرائز دے گی۔ اس کے لیے اس نے سب سے بہترین ریڈ کلر کا سوٹ منتخب کیا۔ آخر یہ ارحم کا فیورٹ کلر تھا۔ پھر وہ دادی کے پاس چلی آئی۔ اسے پتہ تھا آج دادی سلائی کے سوٹ دینے جائیں گی اور کچھ گھروں سے بقایا پیسے بھی لینے تھے۔ دادی، آج آپ سلائی کے سوٹ دینے جا رہی ہیں تو میں گھر میں اکیلی کیا کروں گی؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اسٹاپ سے جب آپ اتریں گی تو مجھے رکشے میں بٹھا دینا۔ میں وہاں سے نمرہ کے گھر چلی جاؤں گی، اور واپسی کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نمرہ نے کہا ہے کہ وہ مجھے خود ڈراپ کر دے گی۔ دادی پلیز، میں چلی جاؤں؟ پلیز دادی، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جانا۔ دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جیو ہزاروں سال پیاری دادی۔ وہ خوشی کے مارے دادی سے لپٹ گئے۔ رکشہ والوں نے اسے مطلوبہ ایڈریس تک پہنچا دیا تھا۔ رکشے سے اتر کر جو دیکھا تو سامنے ایک بنگلہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی تو چوکیدار کی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ او بیبی، کدھر جانا ہے؟ اور کون ہے تو؟ جی، میں نمرہ سے ملنے آئی ہوں، ان کی دوست ہوں، اس نے وضاحت دی۔ چوکیدار نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پہلے ہی 2-3 دفعہ نمرہ کے گھر آ چکی تھی۔ وہ اندر لاؤنج کی جانب بڑھی، لیکن اپنا نام سن کر وہیں رک گئی۔ ویسے ارحم، آج کل تم فجر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دکھائی نہیں دے رہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم اس کے ساتھ سیریس ہو۔ ویسے اب تم اس سے شادی کر ہی لو۔ نمرہ کی آواز سنائی دی۔ واٹ، شادی؟ اور وہ بھی فجر سے؟ تمہیں میں دماغ سے پیدل دکھائی دے رہا ہوں یا پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ ارحم نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے فجر میں جو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ خوبصورت ہے، ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ نمرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ با کردار نہیں ہے، ارحم کی آواز تھی، یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں فجر سے شادی کروں گا؟ اس طرح تو میں ہر اس لڑکی سے شادی کر لوں جس کے ساتھ میری فرینڈشپ ہے۔ جس لڑکی کو اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہیں، جو لڑکی ایک غیر محرم کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنے والدین جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اس کو کھلایا پلایا، دنیا کی ہر نعمت آسائش مہیا کرنے کی کوشش کی، اور بدلے میں کیا چاہا؟ اس سے صرف عزت اور اس کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اور اس لڑکی نے اپنے قدموں تلے اس عزت کو روند ڈالا ہو۔ جو لڑکی رات تک میرے ساتھ ڈیٹنگ میں مصروف رہی تو تمہارا کیا خیال ہے وہ میرے ساتھ مخلص ہوگی؟ جو لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص نہیں، وہ میرے ساتھ کیا ہوگی؟ ارحم اس کی ذات کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو تم کون سا اس کے ساتھ سیریس ہو؟ تم بھی تو اسے دھوکہ دے رہے ہو، نمرہ نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ دھوکہ دینے کا موقع بھی مجھے اسی نے ہی فراہم کیا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہے اس کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہوں؟ ڈیئر
ایک بات میری یاد رکھنا، ایسی لڑکیوں کے ساتھ لڑکے فلرٹ کرنا، ڈیٹنگ کرنا پسند تو کرتے ہیں، لیکن عزت بنانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں کیا کہو گے تم؟ نمرا نے پوچھا تو اس نے کہکا لگایا جواب دیا، ڈیئر، یہ ہم مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں اگر غلطی مرد بھی ہو تو قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جائے گا، مرد پہ انگلی نہیں اٹھے گی، انگلی اٹھے گی تو صرف عورت پر۔ جو انہیں سرپرائز دینے آئی تھی خود ہی سرپرائز ہو گئی تھی، وہ وہیں سے پلٹ آئی تھی۔ اس کے بعد اسے نہیں پتا کہ وہ گھر کیسے پہنچی، اپنے کمرے میں آ کر وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو بہت ہواؤں میں اڑ رہی تھی زمین پہ آ گری۔ مجھے دادی کے آنے سے پہلے خود کو سنبھالنا ہوگا، وہ مجھے اس طرح دیکھیں گی تو پریشان ہوں گی، اس نے خود سے کہا تھا۔ واہ، بہت جلدی تمہیں دادی کا خیال آ گیا۔ سڑکوں پہ غیر لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے تمہیں دادی کا خیال نہیں آیا؟ اس کے اندر سے کوئی بولا تھا، اور پھر وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی مرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، مگر عورت، اس کی اس غلطی کو اس کے لیے سزا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی عزت انمول۔ ایک دفعہ اگر یہ اپنی عزت گنوا دے تو دوبارہ نہیں